यार हुंसा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? नेहा ने अपनी नई दोस्त के कांधे पर हाथ रखते हुए तशवीश से पूछा। ये यूनिवर्सिटी है, कोई शेर का पिंजरा नहीं जहां तुम एक कच्चा खा जाएंगे। हुंसा फारूक ने अपने दुपट्टे का कोना उंगली पर लपेटते हुए गहरा सांस लिया। शेर के पिंजरे से कम भी तो नहीं है नेहा। उसने सामने वसी शानदार इमारत को देखा जहां महंगी तरीन गाड़ियां आकर रुक रही थीं। यहाँ सब लोग बहुत मुख्तलिफ हैं। हुंसा मुख्तलिफ थी। उस शहर के सबसे बड़े अमीर तरीन तालीमी इदारे में गरीब प्रोफेसर फारूक की बेटी थी। उसका दाखिला यहाँ उसकी जहानत और दिन रात की मेहनत से मिलने वाली स्कॉलरशिप पर हुआ था। वो हसीन और मासूम थी, आंखों में ख्वाब तो थे मगर लहजे में एतमाद की कमी थी जो उसके तबकाती फर्क का वाज़ेह सबूत थी। अरे छोड़ो भी, नेहा ने जो खुद भी मिडिल क्लास थी मगर हुंसा से कदरे निडर थी, उसका हाथ पकड़ा। हम यहाँ पढ़ने आए, इन अमीरजादों की गाड़ियों की नुमाइश देखने नहीं। चलो फ्री पीरियड है, कैंटीन चलते हैं। चाय पीने का मूड हो रहा है। मैं तो चाय नहीं पीऊंगी। हुंसा ने अपना बैग सीधा करते हुए कहा। क्यों नहीं पियोगी? मैं सुबह नाश्ता करके आई थी। चलो ना यार, मेरा साथ दो। नेहा ने उसका बाजू थामा और तकरीबन घसीटते हुए उसे कैंटीन की तरफ ले गई। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ अमीर लोगों के लिए बनाई गई थी, लेकिन यहाँ हुंसा जैसे लायक तरीन लोग जो स्कॉलरशिप पर आते थे उन्हें वो अहमियत कभी नहीं मिलती थी जो यहाँ के अमीर सादों को मिलती थी। जैसे ही वो कैंटीन के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से बुलंद कहकहों और शोर की आवाज आई। कैंटीन के ऐन वस्त में सबसे नुमाया टेबल पर वो ग्रुप बैठा था जिससे यूनिवर्सिटी का हर गरीब और कमजोर तालिब इल्म खौफ खाता था। इरहाम शाह का ग्रुप। ऐसे अमीरजादों में सर फहरिस्त इरहाम शाह का नाम था। मशा इंडस्ट्रीज का अखलौता वारिस, इस यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े ट्रस्टी का बेटा। वो इस पूरी यूनिवर्सिटी में उसी के नाम से जाना और पहचाना जाता था। ऐसा लगता था जैसे पूरी यूनिवर्सिटी उसके कंट्रोल में है। इस वक्त भी वो अपने मखसूस अंदाज में बैठा था, कुर्सी पर नीम दराज, एक पांव सामने मेज पर रखा हुआ, आंखों पर महंगे सनग्लासेस माथे पर टिकाए हुए और मुंह में च्युइंगम चबाते हुए। उसके ग्रुप में 2 लड़कियां ईमन और सारा और 2 लड़के जवाद और आहत भी मौजूद थे जो उसके हर अमल पर तालियां बजा रहे थे। नए आने वाले स्टूडेंट्स को तंग करना, उन्हें टॉर्चर करना उनके बाएं हाथ का काम था। हुंसा जैसे ही इरहाम को इस कदर गंदे और मुतकब्बर अंदाज में बैठे देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गया। यहाँ बैठेगी हम? हुंसा ने नागवारी से नेहा का हाथ रोकते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? वो देखो। हुंसा ने इरहाम की तरफ इशारा किया। यहाँ पर बैठे लोगों को तो तमीज तक नहीं है कि कैसे बैठते हैं। हुंसा ने अल्फाज धीमी आवाज में कहे थे मगर कैंटीन में एक लम्हे को शोर थमा था और उसकी आवाज उसके अंदाज से ज्यादा सीधी इरहाम शाह के कानों तक पहुंची थी। इरहाम ने जो अपने दोस्तों से हंस कर बातें कर रहा था अपनी गर्दन धीरे से मोड़ी। उसकी नजरें सीधी हुंसा पर पड़ी जो खौफ और गुस्से की मिलीजुली कैफियत में उसे ही देख रही थी। इरहाम अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। उसने च्युइंगम चबाना रोका और एक शफाफ मुस्कुराहट उसके लबों पर आई। क्या कहा तुमने? पूरी कैंटीन में पिन ड्रॉप खामोशी थी। नेहा ने खौफ से हुंसा का हाथ भींचा। इरहाम शाह आहिस्ता से चलता हुआ उन दोनों के सामने आकर खड़ा हुआ। वो हुंसा के कद से कहीं ज्यादा लंबा था। तुम होती कौन है मुझे बदतमीज कहने वाली? उसका लहजा बर्फ की तरह सर्द था। जानती नहीं हूं मैं कौन हूं? हुंसा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था मगर उसके बाबा की इज्जत का सवाल था। वो गरीब जरूर थी मगर खुददार थी। मैं जानती हूँ आप कौन है, हुंसा ने हिम्मत मुजतमा करते हुए कहा। लेकिन तमीज सीखने का ताल्लुक पैसे से नहीं तरबियत से होता है। इरहाम के 2 साहत और जवाब भी उसके पीछे आकर खड़े हो गए। ओहो, लगता है नहीं आई हो। जवाद ने तंजिया कहा। इरहाम शाह हूं मैं। इरहाम ने एक कदम आगे बढ़ाया। ये पूरी यूनिवर्सिटी मेरे बाबा के पैसे से चलती है। अभी इसी वक्त धक्के देकर निकलवा दूंगा इस यूनिवर्सिटी से। क्यों निकलवा देंगे? हुंसा की आवाज कांपी मगर वो डटी रही। मैं भी यहाँ पढ़ने के लिए आई, तुम्हारी तरह आवारागर्दी करने के लिए नहीं। दिलबाज सीधे निशाने पर लगे। इरहाम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने हाथ उठाया था कि नेहा बीच में चीख पड़ी। प्लीज इरहाम सर, ये नहीं है, इसे नहीं पता, माफ कर दें, हट जाओ। इरहाम धाड़ा। इस 2 टके की लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? है कौन तू जो अपनी इतनी पावर दिखा रही है? हुंसा की आंखों में आंसू आ गए। मैं यहाँ के प्रोफेसर की बेटी हूँ। कौन से प्रोफेसर की बेटी है तू? इरहाम ने तहकीर से पूछा। प्रोफेसर फारूक की। उनकी बेटी हूं मैं। ये सुनना था कि इरहाम ने एक फलक शगाफ कहकहा लगाया। उसके दोस्त भी हंसने लगे। ओह, तो ये है प्रोफेसर फारूक। इरहाम ने तंज किया। गुर्बत के मारे बेचारे, तो ये बेचारे उस गरीब घराने से ताल्लुक रखती है और अक्कड़ देखो कितनी अमीरों वाली है इसके अंदर। ये तजलील हुंसा की बर्दाश्त से बाहर थी। माय फुट। वो गुस्से से चीखते हुए इरहाम को धक्का देती वहां से भागी थी। नेहा भी उसके पीछे भागी। कैंटीन में दोबारा शोर शुरू हो गया मगर इरहाम शाह वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो उस लड़की को भागते हुए देख रहा था। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उसके सामने यूं आंख उठाकर बात करे।
جواد، ارحام نے اپنی اینک واپس آنکھوں پر رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تھا۔ جی سر، یہ لڑکی ہے پروفیسر فاروق کی بیٹی حنزہ۔ اس نے چوئنگم واپس چبانا شروع کی۔ اس کے بارے میں مکمل معلومات نکالو 1 گھنٹے کے اندر۔ ارحام کی آنکھوں میں ایک نئی خطرناک چمک تھی۔ حنزہ تیز تیز قدم اٹھاتی کلاس میں پہنچی اور اپنی سیٹ پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ حنزہ، تم پاگل ہو کیا؟ نیہا نے دھیمی آواز میں سے ڈانٹا۔ کیوں؟ تم نے اس سے کیوں پنگا لیا؟ حنزہ نے آنسو پونچھتے ہوئے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تو کیا کرتی نیہا؟ وہ سب کے سامنے میرے بابا کا مذاق اڑا رہا تھا، میں چپ رہتی۔ چپ رہنا ہی بہتر تھا۔ نیہا نے مایوسی سے سر ہلایا۔ تم اس لڑکے کو جانتی نہیں ہو، بہت خطرناک ہے۔ حنزہ نے تنزیہ ہنسی تھی۔ کیا خطرناک ہے؟ کیا کر لے گا؟ قتل کر دے گا مجھے۔ وہ ایک بگڑا ہوا امیر زادہ ہے اور کچھ نہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ نیہا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ صرف امیر زادہ نہیں ہے، وہ ارحام شاہ ہے۔ اس کے باپ کے پیسوں پر یہ پوری یونیورسٹی چلتی ہے۔ یہاں کوئی اس کی شکایت کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے حنزہ، کہیں وہ تمہارے بابا پروفیسر فاروق کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سن کر حنزہ کا دل ایک لمحے کو ڈوبا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ نہیں، وہ میرے بابا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے بابا ایک ایماندار پروفیسر ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ ارحام شاہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ وہ کہہ تو گئی تھی، مگر ایک انجانا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اگلے دن ارحام شاہ اپنی کالی مرسیڈیز سے اترا اور ہمیشہ کی طرح مغرور چال چلتا وہ یونیورسٹی کے مین کوریڈور میں پہنچا۔ جواد اور راحت اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ سر، آپ کو وی سی صاحب اپنے دفتر میں بلا رہے ہیں، جواد نے اطلاع دی۔ ارحام رکا، اس نے اپنی اینک ماتھے پر چڑھائی۔ وی سی؟ خیریت؟ پتہ نہیں سر، لیکن لگ رہا ہے تھوڑے پریشان ہیں۔ ارحام نے کاندھے اچکار منہ میں چوئنگم ڈالتے ہوئے وی سی آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت بھی نہ کی اور سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ وائس چانسلر، جو ایک ادھیڑ عمر کے محتاط شخص تھے، اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ارحام بیٹا آؤ بیٹھو۔ ارحام نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بے نیازی سے پوچھا۔ جی سر۔ بلایا آپ نے؟ وی سی نے کنکارتے ہوئے بات شروع کی۔ ارحام، مجھے آپ کی ایک شکایت ملی ہے۔ کل کینٹین میں آپ نے کسی نئی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ ارحام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، مگر آنکھیں سر تھیں۔ شکایت میری؟ ہاں، وی سی نے جلدی سے بات سنبھالی۔ دیکھو بیٹا، آپ کے بابا نے خاص کر مجھے آپ کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے۔ اگر اس طرح آپ کی شکایتیں آتی رہیں گی تو مجھے مجبوراً انہیں یہ بات بتانی پڑے گی۔ ارحام کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی چوئنگم چبانے کی رفتار سست بڑھ گئی۔ کسی نے کی ہے میری شکایت؟ بیٹا، وہ کسی لڑکی نے کی ہے، میں نام نہیں بتا سکتا۔ وی سی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نام کیوں نہیں بتا سکتے؟ ارحام کی آواز سخت ہوئی۔ ارے بیٹا، چھوڑو اس بات کو۔ وی سی نے فوراً موضوع بدلا۔ سر، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ یہ پوری یونیورسٹی کیسے چل رہی ہے۔ آپ کے بابا کی ابھی کال آئی تھی، بس آپ تھوڑا ریلیکس رہیں اور آئندہ خیال رکھیں۔ ارحام سب سمجھ گیا، وہ محض ایک خانہ پوری تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے سر، اب شکایت نہیں ملے گی۔ وہ یہ کہہ کر مڑا اور اسی شان سے دفتر سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے اس کا چہرہ غصے سے تم تما رہا تھا۔ وہ کوریڈور میں ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگا۔ اس کے دوست خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ ہو نہ ہو اسی لڑکی کا نام ہے، وہ غصے سے بولا۔ وہ کیا نام ہے اس کا؟ جواد نے فوراً جواب دیا۔ حنزہ۔ ہاں، حنزہ نام ہے اس کا، پروفیسر فاروق کی بیٹی حنزہ۔ ارحام نے یہ نام اپنے دانتوں تلے پیسا۔ حنزہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ اچانک ارحام کو اپنے سامنے پا کر ٹھٹک گئی۔ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ ارحام نے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے اور اس کا راستہ روک لیا۔ کیوں میری شکایت کس سے کی ہے تم نے؟ اس کی آواز میں واضح دھمکی تھی۔ حنزہ نے حیرت اور خوف سے آنکھیں پھیلائیں۔ شکایت؟ کیسی شکایت؟ میں نے تو آپ کی کوئی شکایت نہیں کی۔ اتنی بھولی مت بنو تم۔ ارحام نے ایک قدم اس کے قریب کیا۔ تم جانتی ہو میرے بارے میں، یہاں پہ کچھ اور معلوم کرنا رہ گیا ہے؟ حنزہ نے نفی میں سر ہلایا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ ارحام نے اسے جانے کا راستہ نہ دیا۔ 1 منٹ، صرف 1 منٹ نہیں لگاؤں گا تمہارے باپ کو یہاں سے نکالنے کے لیے۔ جانتی ہو تمہارا گھر تمہارے باپ کی نوکری سے چل رہا ہے اور تم یہاں اسکالرشپ پر آئی لڑکی ارحام شاہ کو چیلنج کرنے چلی ہو۔ حنزہ کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ ارحام شاہ کی دھمکی سیدھی حنزہ کے دل پر لگی۔ اس کا باپ اس کی واحد کمزوری تھا۔ اس کی کل کائنات اس کی نوکری کا سوال تھا، اس کے گھر کے چولہے کا سوال تھا۔ خوف کی ایک یخ بستہ لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اتری۔ اس کے گھٹنے کانپنے لگے۔ میں نے آپ کی کوئی شکایت نہیں کی، وہ سہمی ہوئے لہجے میں کہتی آنکھیں زور سے میچ گئی۔ وہ مزید اس شفاق شخص کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی جس کی آنکھوں میں رتی برابر بھی رحم نہیں تھا۔ ارحام نے چوئنگم چبانا جاری رکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک نئی سرد دلچسپی ابھری۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اب تک اس نے اسے محض ایک اور اسکالرشپ کیس سمجھا تھا، ایک غریب پروفیسر کی بیٹی جو غلطی سے اس کے راستے میں آ گئی۔
جواد اور اس کے گروپ کے پچھلے کچھ دنوں میں اس کا ذکر کیا تھا کہ کوئی نئی لڑکی آئی ہے جو ان امیر زادوں سے الگ تھلگ رہتی ہے، مگر ارحام نے اسے منہ لگانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ لیکن اب اس کا یہ سہم جانا یا آنکھیں میچ لینا، یہ سب اس کی توقع سے مختلف تھا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ کل کی طرح آج بھی یہ لمبی زبان چلائے گی۔ اس کا اسی طرح آنکھیں بند کرنا ارحام کو ناگوار گزرا۔ وہ چاہتا تھا وہ اسے دیکھے، اس کی آنکھوں میں خوف دیکھیں۔ آنکھیں کھولو، اس نے حکم دیا۔ حمزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھی۔ میں نے کہا آنکھیں کھولو۔ ارحام کی آواز مزید صفاق ہوئی، ورنہ میں ابھی اسی وقت تمہارے بابا کو نوکری سے نکلوا دوں گا۔ یہ الفاظ چابک کی طرح لگے۔ اپنے باپ کی نوکری کا خطرہ اس کے خوف پر حاوی آ گیا۔ حمزہ نے اپنی نم آنکھیں کھولیں۔ آنسو سے بھری آنکھوں میں اب خوف کی جگہ شدید غصہ تھا۔ وہ ارحام شاہ کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ دنیا کا سب سے گھٹیا انسان ہو۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجے میں نفرت تھی۔ ارحام اس کی آنکھوں میں ابھرتے غصے سے محسوس ہوا۔ جو تم سوچ بھی نہیں سکتی، تم انتہائی بگڑے ہوئے بدتمیز لڑکے ہو۔ حمزہ نے اپنی ساری ہمت مجتمع کرتے ہوئے چیخ کر کہا، صرف اس لیے کہ تمہارے پاس پیسہ ہے تم دوسروں کی عزت اچھالتے پھرو گے؟ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا۔ آئی ہیٹ یو ارحام شاہ، آئی ہیٹ یو۔ اس سے پہلے کہ ارحام کچھ سمجھ پاتا، حمزہ نے غصے سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اسے سینے پر زور سے دھکا دے دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ ارحام، جو اس کی توقع نہیں کر رہا تھا، ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے دوست جواد آج جو یہ تماشا دیکھ رہے تھے حیرت سے گنگ رہ گئے۔ حمزہ ایک لمحے کو بھی نہیں رکی اور ارحام کو دھکا دیتے تیزی سے مڑی، وہاں سے بھاگ نکلی۔ ارحام شاہ اپنی جگہ ساکت کھڑا اسے بھاگتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آج تک کسی لڑکی کی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے، اور وہ اسے دھکا دینا تو دور کی بات۔ جواد نے گھبرا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ چھوڑو مجھے۔ ارحام نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ وہ اس لڑکی کے پیچھے بھاگے اور اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لائے۔ وہ آگے بڑھا بھی، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس لڑکی کو تو میں سبق سکھا کر رہوں گا، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ وہ مڑا اور اپنے دوستوں کی طرف دیکھا جو ابھی تک صدمے کی حالت میں۔ یہ لڑکی، ارحام نے اپنی چوئنگم تھوکتے ہوئے کہا، یہ لڑکی اب میری ضد بن چکی ہے، اور ارحام شاہ اگر کسی چیز کی ضد کر لے تو اسے کبھی چھوڑتا نہیں۔ اب میں اسے نیچے دکھا کر رہوں گا۔ ارحام شاہ کی آنکھوں میں خطرناک جنون تھا۔ یہ کھیل اب صرف تنگ کرنے کا نہیں رہا، یہ انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ کلاس ختم ہوتے ہی سارے طلبہ ہنستے بولتے باہر نکلے۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے لیکچر پر دھیان دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ارحام شاہ کی دھمکی آمیز چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اسے اپنی کتابیں سمیٹی اور بیگ کاندھے پر ڈال کر اٹھنے لگی کہ تبھی اس کی نظر اپنے قریب کھڑے وجود پر پڑی۔ ارحام شاہ، وہ نہ جانے کب سے وہاں کھڑا تھا، دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈالے، منہ میں چوئنگم چباتے ہوئے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کلاس روم تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ حمزہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ راستہ چھوڑو میرا، اس نے ہمت سے کہا۔ نہیں چھوڑوں گا۔ ارحام نے بے نیازی سے کاندھے اچکائے۔ کیا کر لو گی تم میرا؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ تو جی مس حمزہ فاروق، کب تک یہ جنگ چلانے کا ارادہ ہے؟ حمزہ نے نفرت سے اسے دیکھا۔ جب تک آپ جیسے بگڑے ہوئے امیر زادے لوگ دوسروں کی عزت سے کھیلنا بند نہیں کر دیتے۔ او ہو، ارحام نے مصنوعی حیرت دکھائی۔ تم جیسی لڑکیوں کا یہی مسئلہ ہے، تم جیسی غریب لڑکیاں خود کو بہت اونچی اڑان اڑتا ہوا دیکھتی ہیں، لیکن ہوتی وہ 2 ٹکے کی ہیں، جیسے کہ تم ہو۔ یہ الفاظ سیدھے حمزہ کے دل پر لگے۔ غربت اس کا جرم نہیں تھی، مگر ارحام اسے بار بار اس بات پر ذلیل کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے ضبط کیا۔ اس نے غصے سے اپنی انگلی کا اشارہ اس کی طرف کیا۔ ایک لفظ نہیں، ایک لفظ اور مت بولنا میری کلاس کے بارے میں۔ میں غریب ہوں لیکن تم سے بہتر ہوں۔ میں اس یونیورسٹی کی سب سے لائق ترین لڑکی ہوں۔ اپنی محنت پر آئی ہوں، تمہاری طرح اپنے باپ کے پیسوں پر نہیں۔ اس کی اس بات پر پیچھے کھڑے ارحام کے دوست احد اور جواد ہنس پڑے۔ واہ واہ، احد نے تالی بجائی۔ کیا بات ہے، فلاسفر بن گئی ہے یہ لڑکی تو۔ چپ رہو احد، ارحام نے بغیر مڑے کہا سرد لہجے میں۔ یہ صرف میرے سوالوں کا جواب دے کہ اس نے اپنی توجہ واپس حمزہ پر مرکوز کی جو اب جانے کے لیے راستہ تلاش کر رہی تھی۔ ارحام پھر سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اچھا، اتنا غرور ہے خود کی ذہانت پر؟ اس کا لہجہ اب زیادہ خطرناک ہو گیا تھا۔ چلو ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ حمزہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بتاؤ، ارحام نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، تمہارے باپ کو نوکری سے نکلوا دوں یا پھر تمہیں یونیورسٹی سے؟ حمزہ کی سانس ایک لمحے کو رکی۔ یہ مذاق نہیں تھا، وہ واقعی یہ کر سکتا تھا۔
सोच रहा हूँ। इरहाम ने ठोड़ी पर हाथ रखकर सोचने का नाटक किया। अगर तुम्हारा बाप यूनिवर्सिटी से निकला तो तुम्हारे घरेलू हालात तो बहुत खराब हो जाएंगे, और अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाला तो तुम्हारी इतनी मेहनत, तुम्हारी स्कॉलरशिप, तुम्हारे तालीमी हालात खराब हो जाएंगे। वो मुस्कुराया। फैसला तुम्हारे हाथ में है मिस ज़हीन फारूक, क्या चाहती हो? हुंजा का पूरा वजूद कांप रहा था। गुस्सा, खौफ और बेबसी उसे घेर लिया था। तुम एक घटिया इंसान हो, रास्ता छोड़ो मेरा, वो चीखी थी और उसके बाजू को जोर से धकेलती हुई वहां से गुजरी। इरहाम ने उसे रोका नहीं, वो मुड़ा और क्लास से बाहर निकल गया। लेकिन हुंजा, जो कॉरिडोर से भागती हुई लाइब्रेरी की तरफ कोने में छुपी थी, बुरी तरह परेशान थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जानती थी कि इरहाम शाह सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा, वो सच में कहीं कुछ ऐसा न कर दे जिसकी वजह से उसके बाबा की नौकरी पर कोई असर पड़े या फिर उसकी तालीम पर। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ बिखर जाएगा। अगले दिन हुंजा के लिए अजाब बनकर तुलू हुआ। वो लाइब्रेरी में बैठी अपनी आने वाली प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी, मगर अल्फाज उसके जहन में ठहर ही नहीं रहे थे। तभी नेहा भागती उसके पास आई। उसका सांस फूला हुआ था। हुंजा, हुंजा, तुम्हें एक बात की खबर मिली? हुंजा ने उलझन से सर उठाया। क्या हुआ नेहा? आहिस्ता बोलो, ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी को छोड़ो, नेहा ने उसके सामने बैठते हुए धीमी मगर तेज आवाज में कहा। प्रेजेंटेशन के बारे में तुम्हें पता है? तुम्हारा पार्टनर कौन है? हुंजा के माथे पर बल पड़ गए। पार्टनर? किस बात का पार्टनर? मैं हमेशा अकेले काम करती हूँ, मुझे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं। यही तो मसला है, नेहा ने परेशानी से कहा। मैं अभी प्रोफेसर नुमान के दफ्तर से बाहर से लिस्ट चेक कर आई। तो हुंजा, प्रेजेंटेशन में तुम्हारा प्रोजेक्ट पार्टनर इरहाम शाह है। एक लम्हे के लिए हुंजा को लगा जैसे उसके कान बज रहे हैं। व्हाट? वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। लाइब्रेरी में मौजूद चंद स्टूडेंट्स से मुड़कर उसे घूरा। ये तुम क्या कह रही हो? तकरीबन चीखी। ये कैसे हो सकता है? वो बेहद नालायक किस्म का लड़का है, वो मेरा पार्टनर कैसे बन सकता है? मुझे नहीं मालूम, नेहा ने नफी में सर हिलाया। मुझे तो लग रहा है उसी की कोई नई शरारत है, उसकी कोई जिद। क्या मजाक है यार ये। हंजा का चेहरा गुस्से और खौफ से सुर्ख हो गया। मैं भी जाकर प्रोफेसर से बात करती हूँ, उस बदतमीज लड़के के साथ हरगिज काम नहीं करूंगी। हाँ, तुम खुद जाकर कंफर्म कर सकती हो, नेहा ने कहा। हंजा अपना बैग वहीं छोड़कर तेज कदमों से लाइब्रेरी से निकली और सीधा प्रोफेसर नुमान के दफ्तर की तरफ भागी। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने दरवाजे पर दस्तक दी। प्रोफेसर नुमान, जो एक शरीफुल नफ्स उस्ताद थे, ने ऐनक के ऊपर से उसे देखा। जी मिस हुंजा, आए सर, एक बात करनी है आपसे, हुंजा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। जी बोले मिस हुंजा। सर, वो प्रेजेंटेशन में इरहाम शाह को अपना पार्टनर नहीं रख सकती। प्रोफेसर नुमान ने हैरत से उसे देखा। हुंजा उनकी सबसे लायक स्टूडेंट थी, लेकिन क्यों? क्या मसला है आपको? इससे पहले कि हुंजा कोई जवाब देती, एक पुरसुकून आवाज दफ्तर में गूंजी। इसमें इरहाम शाह की ही मर्जी है। हुंजा बिजली की सी तेजी से मुड़ी। इरहाम शाह दफ्तर के दरवाजे पर टेक लगाए खड़ा था। उसके चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में वही जिद्दी चमक। उन्हें जाने कब से वहां खड़ा सब सुन रहा था। वो आहिस्ते से चलते हुए अंदर आया और प्रोफेसर के सामने खड़ा हो गया। सर, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं, मिस हुंजा फारूक, उसने इतने नरम लहजे में कहा कि प्रोफेसर नुमान भी मुतासिर हुए बगैर न रह सके। हुंजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अच्छा, वो इरहाम की तरफ मुड़ी ताकि तुम सबके सामने मेरी तजलील कर सको। तजलील? इरहाम ने मसनूई हैरत दिखाई। मैं तुम्हारी तजलील क्यों करूंगा? उसने प्रोफेसर नुमान की तरफ देखा। सर, सच तो यह है कि मेरे ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी की टॉपर के साथ काम करूं ताकि इनको कुछ सीख सकूं। मुझे नहीं मालूम था मिस हुंजा इतनी गैर मददगार होंगी। ये एक शातिराना चाल थी, उसने सारा इल्जाम हुंजा पर डाल दिया था। प्रोफेसर नुमान अब उलझन में पड़ गए। देखे मिस हुंजा, अगर कोई स्टूडेंट खुद सीखना चाह रहा हो तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, ये झूठ बोल रहा है, हुंजा ने बेबसी से कहा। मिस हुंजा, प्रोफेसर ने उसे डांटा। ये क्या तरीका है बात करने का? लिस्ट फाइनल हो चुकी है, आप दोनों अब पार्टनर्स हैं। असल में हुंजा का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। वो जानती थी कि वो फंस चुकी है, न जाने अब ये क्या करने वाला था। हुंजा गुस्से से और बेबसी के आलम में प्रोफेसर नुमान के दफ्तर से बाहर निकली। वो भी चंद कदम ही चली थी कि वही मगरूर आवाज उसके ताक़ुब में आई, जिससे अब उसे शदीद नफरत हो गई थी। कहाँ भाग रही हो मिस टॉपर? हुंजा एकदम रुकी, मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका पूरा वजूद गुस्से से कांप रहा था। मेरा रास्ता छोड़ दो इरहाम, बस बहुत हो गया। इरहाम शाह टहलता हुआ अपने मखसूस अंदाज में हाथ जेबों में डाले इसके सामने आकर खड़ा हुआ। इसके चेहरे से वो शराफत का नकाब मुकम्मल तौर पर उतर चुका था, जिसने चंद लम्हे कबल प्रोफेसर के सामने पहन रखा था। प्रोफेसर के सामने तो बड़ी हम तरती जता रहे थे। हुंजा ने नफरत से थूक निकलते हुए कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें? वाह,
تم تو سوچ میں بھی ذہین ہو، ارحام نے طنزی انداز سے مسکراتے ہوئے کہا۔ فوراً سمجھ گئی کہ وہ سب ڈرامہ تھا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ ہنزا نے پوچھا۔ کیونکہ تم نے مجھے چیلنج کیا تھا، ارحام نے کاندھے اچکائے، اور اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ارحام شاہ سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے قریب آیا، اس کی آواز میں ایک سرد سرگوشی میں بدل گئی۔ اب دھیان سے سنو، کیونکہ میں یہ بات دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ ہنزا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو کسی شکاری کی طرح چمک رہی تھی۔ اگر تم نے میرے ساتھ یہ پروجیکٹ کرنے سے انکار کیا نا، ارحام نے ایک لمحے کو توقف کیا، اس کے چہرے پر پھیلی شفاف مسکراہٹ گہری ہو گئی، تو تمہارے بابا کی فائل، اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی، سیدھی ڈین کے پاس جائے گی، اور پھر تم جانتی ہو کیا ہوگا؟ ہنزا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ ارحام اس کے چہرے پر آتے خوف کے تاثرات سے بھرپور لطف اٹھا رہا تھا۔ پتہ ہے کیا ہوگا؟ تمہارے اس غریب ایماندار باپ کی نوکری فنش۔ اس نے آخری لفظ کے ساتھ ہوا میں ایک چٹکی بجائی۔ یہ الفاظ، یہ دھمکی ہنزا کے سب کا آخری بندھن توڑ گئے۔ اس کی آنکھوں سے، جنہیں کب سے روکے ہوئے تھی، آنسوں کی لڑی بہہ نکلی۔ اس کی ساری ہمت، سارا غصہ آنسو بن کر بہہ گیا۔ دیکھو ارحام، اس کی آواز آنسوں سے بھیگ گئی، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تو پلیز میرے ساتھ یہ ڈرامے بند کرو۔ ارحام اسے یوں ٹوٹ کر روتا دیکھ کے ایک لمحے کو ٹھٹکا۔ وہ اس رد عمل کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ چیخ پکار، غصے یا شاید ایک اور دھکے کی توقع کر رہا تھا، مگر ان آنسوں کی نہیں۔ ہنزا نے اپنے آنسو پہنچے۔ یہ کیسی انا ہے تمہاری؟ یہ کیسی ضد ہے جو دوسروں کی عزت، دوسروں کی روزی روٹی ایک منٹ میں روند کر رکھ دیتی ہے؟ اس نے اپنی روتی ہوئی سرخ آنکھوں سے سیدھا ارحام کی آنکھوں میں دیکھا۔ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی سوچا ہے کہ تمہارے اس مذاق سے، تمہارے اس ریئیکٹ سے دوسروں کے دلوں پر کیا گزرتی ہے؟ میرے بابا نے اپنی پوری زندگی ایمانداری سے گزاری ہے، اور تم صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے، صرف ایک کھیل کے لیے ان کی نوکری خطرے میں ڈال رہے ہو۔ اس وقت ارحام شاہ، جو ہمیشہ ہر بات کا تڑ سے جواب دیتا تھا، جو ہمیشہ جیتتا تھا، بت بنا اس کے الفاظ سن رہا تھا۔ ہنزا کے آنسو، اس کے لہجے کی سچائی اور اس کے سوالوں نے ارحام کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا سوچ آئی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کو بدلے۔ شاید اسے پہلی بار اپنی سفاکی کا، اپنی طاقت کے غلط استعمال کا احساس ہوا، یا شاید وہ اس لڑکی کی ہمت پر حیران تھا جو روتے ہوئے بھی اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ ہنزا کو اس سے شدید، ناقابل بیان نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مزید ایک لمحہ بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ارحام کو اسی ساکت حالت میں چھوڑ کر روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ ارحام شاہ کافی دیر تک اس کوریڈور میں تنہا کھڑا، اس کے کانوں میں ہنزا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ کبھی سوچا ہے دوسروں کے دلوں پر کیا گزرتی ہے؟ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ یہ لڑکی اس پر اثر انداز ہو رہی تھی، اسے کمزور کر رہی تھی۔ نہیں، وہ خود سے بولا، یہ صرف میری ضد ہے اور میں اپنی ضد کبھی نہیں ہارتا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل کا ایک کونا اس لڑکی کے آنسوں سے زخمی ہو چکا تھا۔ ہنزا کوریڈور سے بھاگتی ہوئی سیدھی واش روم میں گھس گئی اور آنسو بہانے لگے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ذلت آمیز پروجیکٹ کا حصہ نہیں بنے گی۔ وہ ارحام شاہ کی انا کی تسکین کا کھلونا نہیں بنے گی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر اس کے بابا کی نوکری اس کی خودداری سے زیادہ اہم ہوتی تو آج اس مقام پر نہ ہوتے۔ واش روم سے نکلی اور سیدھی اس کلاس روم کی طرف گئی جہاں پروجیکٹ پر ڈسکشن کے لیے ارحام شاہ نے اس سے ملنے کا کہا تھا۔ ارحام شاہ وہاں پہلے سے موجود تھا، اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے اور حسب معمول چوئنگم چبا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ ہنزا اس کے جال میں پھنس چکی ہے۔ ہنزا سیدھی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کی آواز میں ایک نئی مضبوطی تھی۔ میں تمہارے ساتھ یہ پروجیکٹ نہیں کروں گی۔ ارحام نے چوئنگم چبانا روکا، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے توقع کی تھی کہ وہ روتی ہوئی معافی مانگے گی اور شراکت کے لیے تیار ہو جائے گی۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، ہنزا نے گہرا سانس لیا، میں تمہارے ساتھ کام سے انکار کرتی ہوں۔ تم جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ ارحام اٹھ کر کھڑا ہو۔ میں جانتی ہوں۔ ہنزا کی آواز بھر آ گئی۔ تم یہی کرو گے نا کہ میرے بابا کو نوکری سے نکلوا دو گے؟ کر لو جو کرنا ہے کر لو، لیکن میں اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کروں گی۔ ارحام نے چند لمحے اسے گھورا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، حیرت تھی، اور شاید کچھ اور بھی تھا جسے ہنزا سمجھ نہ سکی۔ وہ اس لڑکی کے ٹوٹنے کی توقع کر رہا تھا، مگر وہ تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، ارحام نے بے بسی سے کاندھے اچکائے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ وہ مڑا اور کلاس روم سے باہر نکل گیا۔ ہنزا وہیں کھڑی رہ گئی، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس نے اپنے بابا کی نوکری ختم کروا دی تھی۔ وہ جانتی تھی ارحام شاہ اپنی دھمکی کو پورا کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگائے گا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔
اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس شام وہ گھر لوٹی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ اپنے باپ کا سامنے کرنے سے ڈر رہی تھی۔ وہ کیسے بتائے گی کہ اس کی ایک ضد کی وجہ سے اس کے گھر کا چولہا بجھنے والا ہے؟ رات کو جب پروفیسر فاروق گھر آئے تو ہنزا سہم کر اپنے کمرے میں دبک گئی۔ اسے لگا کہ اب وہ اسے بلائیں گے اور غصہ کریں گے، مگر باہر سے اس کے بابا کی خوشی بھری آواز آئی، ہنزا، ارے ہنزا بیٹا کہاں ہو؟ وہ ڈرتے ڈرتے باہر نکلی۔ پروفیسر فاروق کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ بابا خیریت؟ بیٹا مٹھائی کھاؤ۔ انہوں نے خوشی سے ڈبہ اس کے آگے کیا۔ آج میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہے۔ ہنزا نے الجھن سے انہیں دیکھا۔ کیا ہوا بابا؟ میری پروموشن ہو گئی، انہوں نے فخر سے بتایا۔ اور صرف پروموشن ہی نہیں، یونیورسٹی بورڈ نے میری نوکری کے سال بھی 5 سال کے لیے بڑھا دیے ہیں۔ ہنزا کے ہاتھ سے مٹھائی کی پلیٹ گرتے گرتے بچی۔ ایسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ پروموشن؟ ہاں بیٹا، اور پتہ یہ سب کیسے ہوا؟ شاہ انڈسٹریز کے مالک ارحام شاہ کے والد، انہوں نے خود میرا نام تجویز کیا۔ یہ سنتا ہی ہنزا کی حیرانگی کی کوئی حد نہیں رہی۔ وہ شخص ارحام شاہ جو اس کے باپ کی نوکری سے نکلوانے کی دھمکی دے رہا تھا، اس کے باپ نے اس کے بابا کو پروموشن دلوائی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلے دن وہ یونیورسٹی گئی تو اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ ارحام شاہ کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا، بلکہ آج اس کے گروپ نے بھی اسے تنگ نہیں کیا۔ وہ کینٹین میں اکیلی بیٹھی تھی جب خود ارحام کا دوست اس کے پاس آیا۔ بہت حیران لگ رہی ہوں، جواد نے پوچھا۔ ہنزا نے نفرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جواد ہنسا۔ تم سمجھتی ہو ارحام شاہ صرف تباہی مچانا جانتا ہے؟ تمہارے بابا کی پروموشن کی خبر تو تمہیں مل ہی گئی ہوگی۔ ہنزا نے اسے گھورا۔ یہ سب ارحام شاہ کی وجہ سے ہوا ہے، جواد نے انکشاف کیا۔ جس دن تم اسے کوریڈور میں لیکچر دیا تھا نا، اس کے بعد اس نے اپنے باپ سے کہہ کر تمہارے پروفیسر باپ کی فائل منگوائی، اور جب اسے پتا چلا کہ وہ واقعی ایک ایماندار اور قابل استاد ہے تو اس نے دھمکی دینے کے بجائے انہیں پرموٹ کروا دیا۔ ہنزا ساکت رہ گئی۔ وہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، جواد نے جانے سے پہلے آخری بات کہی۔ وہ صرف تمہیں آزما رہا تھا مس ٹاپر۔ ہنزا وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دل اب بھی ارحام شاہ کے لیے موم نہیں پڑا تھا، مگر اس کے ذہن میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ شخص اتنا برا نہیں تھا جتنا وہ دکھاتا تھا۔ جواد کے انکشاف نے ہنزا کو بالکل ساکت کر دیا۔ وہ کینٹین میں تنہا بیٹھی اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد یونیورسٹی میں بہت کچھ بدل گیا۔ ارحام شاہ کا گروپ اب بھی یونیورسٹی کا سب سے طاقتور گروپ تھا، مگر ان کی توجہ ہنزا سے مکمل طور پر ہٹ گئی تھی۔ ارحام اب اسے دیکھ کر طنزیہ مسکراتا نہیں تھا، نہ ہی اس کا راستہ روکتا تھا۔ وہ اکثر دور سے اسے دیکھتا رہتا، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ صفاقی نہیں بلکہ ایک انجانی سے الجھن ہوتی تھی۔ ارحام شاہ خود بھی ایک عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ یار جواد، ایک شام وہ یونیورسٹی کے باسکٹ بال کورٹ میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بال تھا، مگر وہ اسے ڈربل نہیں کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ تھکا ہوا تھا۔ جی سر۔ جواد اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی میں ایسا کیا ہے؟ ارحام نے بال کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے آج تک کسی سے ہار نہیں مانی، میں ہر اس شخص کو توڑ دیتا ہوں جو میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ لیکن جب وہ اس دن کوریڈور میں میرے سامنے روئی اور پھر اگلے دن میری دھمکی کے باوجود اس نے پروجیکٹ سے انکار کر دیا، یار میں اسے توڑ نہیں پایا۔ سر آپ نے تو اس کے باپ کو پروموشن دلوا دی، وہی تو سمجھ نہیں آ رہا۔ ارحام اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں نے غصے میں فائل منگوائی تھی کہ اسے نوکری سے نکال دوں گا، مگر جب میں نے اس کی فائل پڑھی، اس کی ایمانداری کے قصے دیکھے، پھر مجھے ہنزا کا روتا ہوا چہرہ یاد آیا۔ میں ایسا نہیں کر سکا۔ وہ جواد کی طرف مڑا۔ بار بار میں اس لڑکی کے سامنے خود کو کمزور محسوس کرنا شروع کر دیتا ہوں، کہیں مجھے اس سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ جواد نے حیرت سے اپنے لیڈر کو دیکھا۔ ارحام شاہ اور محبت، یہ دو متضاد چیزیں تھیں سر، کچھ تو ہے اس لڑکی میں۔ ارحام شاہ نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کئی بار کوشش کی۔ اس نے اپنا مغرور انداز اور چنگم چبانے کی عادت اس کے سامنے ترک کر دی۔ ایک دن ہنزا لائبریری سے نوٹس بنا کر نکل رہی تھی کہ ارحام اس کے راستے میں آ گیا۔ اس بار اس کے چہرے پر تکبر نہیں، ایک عجیب سی جھجک تھی۔ ہنزا، اس نے دھیمی آواز میں پکارا تو ہنزا رک گئی۔ اس نے چونک کر دیکھا، یہ وہ ارحام نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ مجھے فائنل ایئر کے پروجیکٹ کے لیے کچھ مدد چاہیے، اس نے بات بنائی۔ میں جانتا ہوں تم ٹاپر ہو، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ ہنزا نے چند لمحے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کے دل میں اب بھی ارحام شاہ کے لیے شدید ناپسندیدگی تھی۔ وہ اس کے والد کی پروموشن کا احسان مانتی تھی، مگر وہ مہینوں کی ذہنی اذیت اور تذلیل کو بھولی نہیں تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ شاہ انڈسٹریز کے مالک کو میری مدد کی ضرورت ہے، وہ سرد لہجے میں کہتی اس کے پاس سے گزر گئی۔ ارحام وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے پہلی بار کسی نے انکار پر غصہ نہیں بلکہ افسوس ہوا۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ ان کی ڈگری کمپلیٹ ہونے میں چند ہی ہفتے رہ گئے۔ ارحام کی الجھن اب بھی واضح شکل اختیار کر چکی تھی۔
وہ جان گیا تھا وہ ضدی، خوددار اور غریب پروفیسر کی بیٹی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ ایک شام حنزہ اپنے بابا کے ساتھ صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ پروفیسر فاروق نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ ان کے چھوٹے سے گھر کے باہر ایک چمکتی ہوئی کالی مرسڈیز کھڑی تھی اور دروازے پر اس شہر کے سب سے امیر ترین بزنس مین ارحام شاہ کے والد خود کھڑے تھے۔ جناب شاہ صاحب، آپ؟ پروفیسر فاروق بوکھلا گئے۔ آئیے، اندر آئیے۔ حنزہ بھی اپنے بابا کے پیچھے سے جھانکتی ہوئی حیرت سے گنگ رہ گئی۔ شاہ صاحب اندر آئے اور ان سے سادہ سے ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ حنزہ لرزتے ہاتھوں سے ان کے لیے پانی لائی۔ پروفیسر فاروق، شاہ صاحب نے اپنی گمبھیر آواز میں بات شروع کی۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں کا طبقہ بہت مختلف اور شاید میری بات آپ کو عجیب لگے۔ پروفیسر فاروق اور حنزہ دونوں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں آج یہاں آپ کے گھر اپنے بیٹے ارحام شاہ کے لیے آپ کی بیٹی حنزہ کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بوم تھا۔ حنزہ کے ہاتھ سے ٹرے گرتے گرتے بچی۔ پروفیسر فاروق کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ کیا کہا آپ نے؟ پروفیسر فاروق کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ارحام شاہ اور میری بیٹی؟ جی، شاہ صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ ارحام کی اپنی ضد ہے، اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا وہ شادی کرے گا تو صرف آپ کی بیٹی سے۔ میں خود حیران تھا مگر اس رشتے کے لیے بہت سنجیدہ ہے۔ حنزہ کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اس شخص جسے وہ نفرت کرتی تھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شاہ صاحب کے جانے کے بعد ڈرائنگ روم میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ ارحام شاہ کا رشتہ اس کے لیے کسی بھیانک مذاق سے کم نہیں تھا۔ کافی دیر بعد پروفیسر فاروق نے گہرا سانس لی اور کپ میز پر رکھا۔ انہوں نے مڑ کر اپنی بیٹی کو دیکھا جو مجسم حیرت بنی کھڑی تھی۔ حنزہ بیٹا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ ان کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ حنزہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آئرن کے قریب فرش پر بیٹھ گئی۔ پروفیسر فاروق نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی آنکھوں میں ایک باپ کی پریشانی واضح تھی۔ بیٹا، تم نے سب سن لیا نا؟ حنزہ نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی زبان گنگ تھی۔ میں جانتا ہوں یہ سب بہت عجیب ہے، پروفیسر فاروق نے کہنا شروع کیا۔ وہ بہت بڑے لوگ ہیں اور ہم ان کے معیار کے نہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر میں اس لڑکے کو جانتا ہوں۔ میں نے یونیورسٹی میں اس کے قصے سنے۔ وہ تمہارے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ حنزہ خاموش رہی۔ پروفیسر فاروق نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ان کا لہجہ مضبوط ہو گیا۔ بیٹا ایک بات کان کھول کر سن لو، میں کسی سے نہیں ڈرتا، نہ ارحام شاہ سے نہ اس کے باپ سے۔ اگر میری نوکری بھی جاتی ہے تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے تمہارا مستقبل، تمہاری خوشی سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اگر تم اس رشتے کے لیے نہیں چاہتی، اگر تمہارے دل میں 1% بھی شک ہے تو میں اس لڑکے کے لیے تمہاری شادی کی ہاں کبھی نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں وہ لڑکا تمہارے قابل نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز رند گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے جس نے اسے صرف وصیت دی ہو۔ حنزہ نے اپنے بابا کے الفاظ سنے۔ اس نے ان کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ اس کے ذہن میں یونیورسٹی کے وہ تمام مناظر ایک فلم کی طرح چل پڑے۔ ارحام کا تکبر، اس کی دھمکیاں، کوریڈور میں اس کی تذلیل اور پھر اس کا بدلنا۔ اسے جواد کے الفاظ یاد آئے کہ یہ سب ارحام کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے بابا کو پرموٹ کروایا تھا۔ اسے لائبریری میں اس کا جھجکتا ہوا لہجہ یاد آیا۔ یہ وہ ارحام شاہ نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، جسے وہ سمجھتی تھی۔ اسے نیہا کی بتائی ہوئی باتیں بھی یاد آئیں جس نے کچھ عرصہ قبل کہیں سے سنی تھی۔ حنزہ تمہیں پتا ہے ارحام شاہ ایسا کیوں ہے؟ نیہا نے ایک دن اسے بتایا۔ میں نے سنا ہے جب وہ صرف 8 سال کا تھا تو اس کی ماں انتقال کر گئی تھی۔ اس کے باپ نے فوراً دوسری شادی کر لی۔ اس کی سوتیلی ماں نے اسے کبھی وہ توجہ نہیں دی۔ باپ بزنس میں مصروف رہا۔ اتنے پیسے، اتنی دولت میں بھی اس نے ہمیشہ اپنی ماں کی کمی محسوس کی۔ یہ الفاظ اس وقت حنزہ کے دل پر لگے تھے۔ اس نے اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے، اس خلا کو بھرنے کے لیے دوسروں کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ وہ سب کی توجہ چاہتا تھا، چاہے وہ نفرت کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ حنزہ نے گہرا سانس لیا اور اس نے اپنے تمام خیالات کو مجتمع کیا اور اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک پختہ عزم تھا۔ آپ نے کس نے کہہ دیا بابا کہ وہ میرے قابل نہیں؟ پروفیسر فاروق نے چونک کر اسے دیکھا۔ حنزہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بابا؟ اس نے نرمی سے کہا۔ میں نے اس کے اندر کو جانا ہے۔ میں مانتی ہوں اس نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ ایسا بغیر وجہ کے نہیں بنا۔ اسے کسی غم نے، کسی کمی نے توڑا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی پھر بولے، میں نے اس سے زیادہ بات نہیں کی، لیکن میں نے اس شخص کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتے دیکھا ہے۔ جس شخص کے دل میں اتنی صفاکی تھی وہ میرے آنسوں سے پگھل بھی سکتا ہے، وہ کسی کا احسان بھی مان سکتا ہے، وہ کسی کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ مگر بیٹا، محبت اور شادی الگ چیزیں ہیں۔ میں جانتی ہوں۔ حنزہ مسکرائی۔ آپ رشتے کے لیے ہاں کر دیں بابا، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ پروفیسر فاروق کو اپنی بیٹی کے اس فیصلے پر شدید حیرت ہوئی۔ حنزہ کیا تم ہوش میں ہو؟ کیا تم اس کی دولت سے متاثر ہو گئی ہو یا اس کے باپ کی پروموشن کے احسان کا بدلہ چکا رہی ہو؟ نہیں بابا، حنزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر بات احسان کی ہوتی تو میں کبھی ہاں نہ کرتی۔ بات دل کی ہے۔
وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ وہ خود بھی نہ جانے کب اس بگڑے ہوئے ضدی مگر اندر سے تنہا ارحام شاہ سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ اس نفرت سے محبت تک کا سفر انجانے میں ہی طے کر چکی تھی۔ پروفیسر فاروق نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں سچائی اور اعتماد دیکھا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ فیصلہ کسی دباؤ کا نہیں بلکہ اس کی اپنی مرضی کا ہے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور سر جھکا دیا۔ جیسی تمہاری مرضی بیٹا۔ اگلے دن پروفیسر فاروق نے شاہ انڈسٹریز فون کر کے اس شہر کے سب سے طاقتور خاندان کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیا۔ سرخ بھاری جوڑے میں ملبوس زیورات کے بوجھ تلے دبی حمزہ فاروق جب حمزہ ارحام شاہ بن چکی تھی، اپنے نام سے جڑے اس نئے عالیشان کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہ کمرہ اس کے والد کے پورے گھر سے بڑا اور قیمتی تھا۔ ہر شے شاہانہ انداز کی عکاسی تھی، بالکل اس شخص کی طرح جس کے نام پر یہ سب کچھ تھا۔ اس کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ وہ یہاں اپنی مرضی سے آئی تھی مگر پھر بھی ایک انجانا خوف، ایک اجنبیت کا احساس اسے گھیرے ہوئے تھا۔ وہ شخص کیسا ہوگا جس سے اس نے شادی کی ہے؟ کیا وہ یونیورسٹی والا مغرور بدتمیز ارحام شاہ ہوگا یا وہ بدلا ہوا انسان جس کی جھلک اس نے آخری دنوں میں دیکھی تھی؟ تبھی دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ حمزہ نے گھبرا کر اپنی پلکیں جھکا لیں۔ اس کے ہاتھ جو اس نے اپنی گود میں رکھے تھے سرد پڑ گئے۔ وہ قدموں کی آہٹ سے پہچان گئی کہ وہ اندر آ چکا ہے، مگر آج ان قدموں میں وہ تکبر بھری دھمک نہیں تھی۔ وہ بہت آہستہ، بہت محتاط قدم اٹھاتا ہوا چل کر آیا، پھر اس کے قریب بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ حمزہ نے ہمت کر کے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ ارحام شاہ نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ آج اس نے سیاہ شیروانی زیب تن کی ہوئی تھی، اس کے بال سلیقے سے سنورے ہوئے تھے، مگر سب سے بڑی تبدیلی اس کا چہرہ تھا۔ آج نہ اس کے منہ میں چنگم تھی، نہ اس کے ماتھے پر اینک ٹکی تھی، نہ ہی اس کے لبوں پر وہ شفاف طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ آج وہ ایک انتہائی سنجیدہ، متین اور شاید تھوڑا گھبرایا ہوا ارحام شاہ لگ رہا تھا۔ کمرے میں کئی لمحے باہری خاموشی چھائی رہی۔ حمزہ کی دھڑکنوں کا شور اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ آخر کار ارحام نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز گہری مگر بہت دھیمی تھی۔ میں سوچتا تھا، اس نے سامنے دیوار کو گھورتے ہوئے کہا، کہ محبت کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ صرف لوگوں نے کہانیوں میں ایک نام دے رکھا ہے، ایک فریب ہے جو کمزور لوگ پالتے ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ لیکن اب جب خود کو ہوئی ہے تو احساس ہوا کہ محبت سچ میں ہوتی ہے، یہ کوئی فریب نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ کسی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ وہ رکا، پھر حمزہ کی طرف مڑا جو ابھی تک سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ایک ایسا احساس جو مجھے آج تک کبھی کسی سے نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ اپنے سگے باپ سے بھی نہیں۔ حمزہ نے یہ سنا تو چونکی، مگر خاموش رہی۔ میں ان سے ہمیشہ نفرت کرتا رہا۔ ارحام کی آواز میں ایک پرانا درد تھا۔ میں ہر بات اپنی منوانے کا عادی تھا، ضد کرنا میری فطرت بن چکی تھی، کیونکہ یہی ایک طریقہ تھا جس سے میں خود کو اہم محسوس کروا سکتا تھا۔ میں نے محبت نہیں کی تھی، صرف ضد کی تھی۔ مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ میرا باپ بھی میرا دشمن ہے، جیسے میری ماں کے مرنے کے فوراً بعد مجھ پر ایک سوتیلی ماں لا کر بٹھا دی۔ ویسے تلخی سا ہنسا، ویسے مجھے دنیا کی ہر چیز دی حمزہ، پیسہ، طاقت، آزادی، مگر وہ نہیں دیا جس کی مجھے ضرورت تھی۔ میں اندر سے بالکل تنہا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تم میری زندگی کو خوشگوار بنا دو گی۔ اس کی آواز نرم پڑ گئی۔ ارحام نے بہت ہمت کر کے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حمزہ کا ہاتھ تھاما جو اسی گود میں رکھا تھا۔ حمزہ کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، مگر اس نے اپنا ہاتھ کھینچا نہیں۔ وہ خاموشی کے ساتھ اس کے اطرافات سن رہی تھی۔ شروع میں جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ بالکل اچھا نہیں تھا۔ اس نے حمزہ کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ وہ دھمکیاں، وہ تذلیل، میں تمہیں توڑنا چاہتا تھا کیونکہ تم مجھ سے مختلف تھیں، تم خوددار تھیں اور تمہاری یہی خودداری میری انا کو چھپتی تھی۔ اس کی آواز شرمندگی سے بھر گئی۔ پلیز حمزہ، میں جانتا ہوں تمہاری یہ شادی زبردستی ہوئی ہے۔ میرے باپ نے پروفیسر صاحب کو مجبور کیا ہوگا کہ تم مجھ جیسے شخص کے ساتھ کبھی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہوئے ارحام شاہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ مغرور شخص آج اپنی محبت کے سامنے اپنا سب کچھ ہار کر بیٹھا تھا۔ جیسے اس نے الفاظ کہے، حمزہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ اسے ایک جھٹکے میں ارحام شاہ کی جان نکلی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس کا سانس رک گیا۔ اسے لگا بس سب ختم ہو گیا۔ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی، اسے نفرت کے ساتھ رہے گی، یا شاید اسے چھوڑ دے۔ اس کی زندگی کی پہلی اور آخری خواہش، اس کی محبت اس سے چھن گئی۔ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ ارحام نے لرزتی نظروں سے سر اٹھایا۔ حمزہ گھونگھٹ اٹھا چکی تھی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کس نے کہہ دیا میری شادی زبردستی ہوئی ہے؟ حمزہ نے سکون سے دہرایا۔ ارحام گنگ تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنی مرضی سے آپ سے شادی کی ہے۔ ارحام کو اپنا کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اپنی مرضی سے؟ وہ بے یقین بولا۔ کیوں؟ حمزہ کے لبوں پر ایک ہلکی سی خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ کیونکہ شادی تو میں نے اسی سے کرنی تھی نا جس سے محبت کرنی تھی۔ ارحام کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟
اس کی آواز کانپ گئی۔ کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ جی بالکل۔ حنزہ نے نرمی سے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر کیسے؟ ارحام ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھا۔ میں نے تو تمہیں صرف تکلیف دی، نفرت تو آپ کیا سمجھے تھے؟ حنزہ اس کی بات کاٹی کہ اتنی نفرت کرنے کے بعد محبت صرف آپ کے دل میں ہوئی ہے؟ کیا میرے جذبات نہیں تھے؟ وہ تھوڑا سا ارحام کے قریب ہوئی۔ جس شخص کو میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتے دیکھا، جس شخص نے اپنی انا اور ضد کو ایک طرف رکھ کر میرے بابا کو عزت دی، جس شخص کے دل میں اتنی صفاکی کے باوجود اتنی نرمی چھپی ہو، اس سے محبت نہ کرتی تو پھر کیا کرتی؟ یہ کہتے ساتھ ہی اس سے پہلے کہ ارحام کچھ کہتا، حنزہ نے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، وہ آنسو جو اس نے اپنی محبت کے اعتراف کے لیے بچا رکھے تھے۔ ارحام چند لمحے تو ساکت بیٹھا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس خوشی کو وہ زبردستی چھیننے کا سوچ رہا تھا وہ اتنی آسانی سے اسے مل گئی۔ اس کی ضد جیت گئی، مگر اس کے انداز میں نہیں بلکہ محبت کے انداز میں۔ اس نے گہرا پرسکون سانس لیا اور اپنے بازوں کا حصار اس لڑکی کے گرد تنگ کر دیا۔ اس نے مضبوطی سے اپنے بازوں میں اسے سمیٹ لیا۔ ارحام نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا اور اس کے سر پر ایک طویل اور پرخلوص بوسہ دے دیا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ شکریہ حنزہ، اس نے سرگوشی کی، میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ۔ ضد کا یہ سفر جو نفرت اور تکبر سے شروع ہوا تھا، آج رات محبت اور مکمل سپردگی پر آ کر ختم ہوا تھا۔